अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम का, जो कि बहुत ज़्यादा जहनी तनाव के अंदर महसूस होती है। बहुत ज़्यादा मसाइल जो है मौजूद हैं और घर में हो या घर से बाहर हो, बहुत सी मुश्किलात का सामना जो है आवाम को होता है। उसी हवाले से एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है और वो है मेंटल हेल्थ की, कि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा क्राइसिस है। और 10 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है और ये अक्टूबर का पूरा महीना जो इससे वाबस्ता होता है। हम भी इसी मौजू पर आज का खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और इसीलिए आज हम आए हैं असगर साइकेट्रिक एंड जनरल हॉस्पिटल कराची में। और यहाँ पर आकर जो एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि जो खास तौर पर कंसल्टेंट फिजिशियंस हैं, उनसे हम बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ में इस वक्त क्या पोजीशन है पाकिस्तान की। इस साल जो थीम दी गई है वो है मेंटल हेल्थ इन अनइक्वल वर्ल्ड, यानी जो गैर मसावी दुनिया है, इस हवाले से बात हो रही है। और गैर मसावी दुनिया की बात करें तो खासतौर पर हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि गैर मसावी जो सहूलतें हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। हम किसी भी निज़ाम की बात करते हैं, तालीम की, सेहत की, ट्रांसपोर्ट की, या किसी भी शोबे में हम चले जाते हैं तो वहां पर लोग जो है बहुत मुश्किल के अंदर हैं और एक जैसा रवैया हुकूमत की जानिब से सबके लिए नहीं है। हमने अपने माशरे को बांटा हुआ है और गरीब जो है इस सूरत हाल में गरीबतर होता जा रहा है। क्या इस कैफियत के अंदर वो जहनी तनाव का बहुत ज्यादा शिकार है, उसकी जहनी सेहत जो है वो मुतासिर हो रही है। और अगर लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वो बीमार हो जाते हैं तो फिर वो हमने देखा कि इलाज भी नहीं कराते या ये मानने को भी कबूल नहीं होते कि उन्हें कोई बीमारी है, यानी लोग इसको बीमारी भी नहीं समझते हैं। तो इस मौजू पर बहुत अहम प्रोग्राम है और जिनके घरों के अंदर, जिनके प्यारों में ये मसले मौजूद हैं, उनके लिए आज का प्रोग्राम बहुत अहम रहेगा। मैं तारुफ कराऊंगा जो गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले डॉक्टर मोनिका हमारे साथ हैं, आप कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं, आपको हम वेलकम कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमना नजीब साहिबा, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं कराची मेडिकल डेंटल हॉस्पिटल के अंदर। इसके अलावा आप गायनोकोलॉजिस्ट भी, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर नदीम इकबाल साहब, आप भी कंसल्टेंट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल अफजाल साहब, आप कॉर्पोरेट हेड हैं असगर हॉस्पिटल के, आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। और हमारे साथ मुसरत बदर साहिबा मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। तो डॉक्टर नदीम साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहूंगा, जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मेंटल हेल्थ या जहनी सेहत, इससे मुराद क्या होती है? असल में है ये कि हमारे माशरे में अभी तक जहनी बीमारियों को, नफ्सियाती बीमारियों को वैसे कबूल नहीं किया गया है जैसे जिस्मानी बीमारियों को। उसकी मैं मिसाल आपको दूंगा कि आप किसी भी शख्स को किसी कार्डिक हॉस्पिटल भेज दें और वो कहें कि आपकी 2 शरियाने बंद हैं, स्टेंट डलेगा, 5 लाख रुपए खर्च होगा, वो दौड़ता वापस आएगा और 5 लाख रुपए का इंतजाम शुरू कर देगा। वो किसी से मशवरा नहीं करेगा, किसी मज़ार पे नहीं जाएगा, उसको मालूम है दिल का मामला है। हमारे यहाँ इसके बरक्स है कि अगर किसी में ऐसी अलामात नजर आती हैं तो लोग कहते हैं कि शायद कोई ऊपरी साया है, जिन है, भूत है, हवा लग गई है, असर हो गया है, तो पहले उस तरफ जाया जाता है, रूहानी इलाज के लिए जाया जाता है। हमारी नौबत बहुत बाद में आती है कि लोग कहें कि जी इलाज की जरूरत है। नहीं, लोग उसकी वजह ये भी है कि लोग ये सोचते हैं, यानी एक ट्रस्ट लेवल नहीं है मार्केट के अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, या उनकी शायद ऐसी मार्केट नहीं हुई है, लोगों को पता नहीं चला है कि लोग उनसे फैजियाब हो सकते हैं। जी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं कि जो इसमें रुकावट बनते रहे हैं। एक तो सदियों से हमारे यहाँ ये जो मसाइल हैं रूहानी इलाज के, हवा के, इसके, लोग वहाँ जाते हैं। दूसरा, थोड़ा बहुत तालीम या मीडिया से आगाही तो मिलती है, लेकिन कभी कभी वो बैकफायर भी कर जाती है कि मीडिया ने अगर वो ड्रामे दिखाने शुरू कर दिए जिनमें आमिल, बाबा, जिन, तो लोग और बिलीव करना शुरू हो जाते हैं उस पर। तो थोड़ा सा जो सफर आगे चलता है वो दोबारा पीछे की तरफ चला जाता है। ठीक है, मैं इस तरफ भी आऊंगा कि जो ये बात हो रही है गैर मसावी दुनिया की जो है, ये किस तरह से है, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर मोनिका आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगा। आप फरमाएं कि इसमें ये जो मेंटल हेल्थ का इशू है, ये मर्दों में ज्यादा है, खवातीन में ज्यादा है, बच्चों में ज्यादा है, ये किन में ज्यादा पाया जाता है? देखिए, जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं वो डिफरेंट किस्म के हैं। जैसे लेट्स सपोज पहले होता था कि मीन एज जो है, जब पढ़ा जाता था, कहते थे कि 20 से 27 साल या 28 साल की उम्र में लोगों को ज्यादा होता है डिप्रेशन। लेकिन अब जो है, अब जो न्यू हमारे पास रिसर्चेस हैं और जो हम देख रहे हैं क्लिनिकली भी हम देखते हैं, अब बच्चों के अंदर भी डिप्रेशन होता है और एडोलेसेंस एज में, यानी कि जब बच्चे थोड़ा ग्रो अप कर रहे होते हैं, उनमें भी होता है।
जो ओल्ड एज है उनमें तो डिप्रेशन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है, उसी तरह एंजाइटी है, अब हर एज ग्रुप में एंजाइटी आती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऐसे मसाइल हैं जो कि बच्चों के अंदर भी होते हैं, जैसे बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, MR है, कुछ इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं, ऑटिज्म है, और उसके अलावा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ये बच्चों में होती है, ये बच्चों की बीमारियां हैं, स्पेसिफिकली ज्यादातर बच्चों में पाई जाती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो हर एज ग्रुप में बच्चों होते की हैं। जो बात कर रही हैं, बच्चों में फिर भी पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बच्चों में जब ये इशू आता है तो वो उन्हें सोचने के किसी को दिखाएं, हम साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं, क्योंकि उन्हें बच्चों के फ्यूचर के बारे में बड़े फिक्रमंद होते हैं, और फिर वो बच्चे का बिहेवियर जो बड़ा वाजे होता है कि पेरेंट्स की हर वक्त नजर के अंदर होते हैं, फिर उनके बोलने का अंदाज से अंदाजा हो जाता है, तो शायद वहाँ फिर भी पकड़ी जाती है सूरत, बड़ों में मुश्किल हो जाता है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मुझे ये लगता है स्टिग्मा और अवेयरनेस दो चीजें हैं जो कि मरीज को डॉक्टर तक नहीं पहुंचने देती हैं, और बीच में ही वो कहीं जो है ना वो फंस जाता है। यानी कि लेट्स सपोज अगर बच्चा है वो स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है, उसकी जहनी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, या वो बाकी बच्चों से किसी तरीके से कम है, जिसे हम लो मेंटल एज कहते हैं, या जहन उसका कमजोर है बाकी बच्चों के मुकाबले में, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं टीचर खराब है, ये है वो है, वो 10 स्कूल बदलेंगे पहले तो, ठीक है, फिर 10 स्कूल बदलने के बाद भी जब वो दे आर लाइक के नहीं, अब मतलब वो स्कूल वाले भी कह देते हैं जाएं आप डॉक्टर के पास ले जाएं, इसके साथ कोई मसला है, तो फिर वो बीच में फिर वही है स्पिरिचुअल हीलर्स डिफरेंट किस्म के, फिर हमारे बड़े बहुत अहम बातें आप कर रही हैं, और ये हमारी मीडिया में शायद इस तरह की बातें कम होती हैं, जिन घरों में मसाइल हैं उनके लिए आज का प्रोग्राम जो बहुत अहम है। तो बच्चों के साथ तो आपने फरमाया ये, अच्छा खवातीन की अगर बात करें, ऐसा महसूस होता है कि वैसे तो हार्ट अटैक मर्दों को ज्यादा होता है, तो उसका मतलब ज्यादा दिल पर दर्द लेते हैं, औरतों को कम हार्ट अटैक होता है, लेकिन ये मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं ये खवातीन में मगर ज्यादा नजर आते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ हमारी जो रिसर्चेस हैं वो ये भी कहती हैं कि जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो है वो डिप्रेशन ट्वाइस एज मच होता है। इस तरह की कुछ साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि कहा जाता है कि फीमेल्स में ज्यादा होती हैं, मर्दों में कम होती हैं। मतलब एक वो मसला ये है कि हमारी सोसाइटी में खास एज फार एज पाकिस्तान, इसके अंदर बाहर भी होता है, सारे एशियन कंट्रीज में ये प्रॉब्लम है कि जो खवातीन है वो बहुत सप्रेस्ड एक जो है वो है, मतलब उनको बहुत सप्रेस रखा जाता है शुरू से ही। बहुत एजुकेटेड फैमिलीज में भी अगर आप देखें, फिर जो हम बात कर रहे हैं इस साल की जो थीम है गैर मसावी दुनिया, उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। जी बिल्कुल, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो टॉप पे है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत है। अगर कोई लड़का है या अगर आप देखें उसको अगर स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस हो जाता है तो फिर भी जो फैमिली वाले होते हैं वो उसके लिए जो है वो कुछ ना कुछ करते हैं, दवाइयों का इंतजाम करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो अगर इट्स अ फीमेल तो फिर वो इतना ज्यादा उसमें कहते हैं बस इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगी, बस इसकी शादी। यानी हमने अपने तौर पे खुद उसके जो मसला होता है उसके हल सोचे हैं, और सेल्फ मेडिकेशन जो है वो एक बड़ा मसला है। क्योंकि हम हमारे घर में कोई बीमार भी हो जाए तो हम शुरू के 5 दिन तो सेल्फ मेडिकेशन पे जाते हैं, जैसे कोई ऐसी दवा दे दो खुद ही ठीक हो जाए। जब मामला हद से आगे बढ़ जाते हैं फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ में कैसे मुमकिन है कि किसी को डॉक्टर के पास ले जाए? देखें, प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो गवर्नमेंट है और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, दे आर नॉट मतलब दे आर नॉट डूइंग इनफ, ठीक है। साइकाइट्रिक मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट स्टैम्प नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। नींद की दवा बगैर किसी स्टैम्प और एक प्रॉपर साइकाइट्रिक प्रिस्क्रिप्शन के कहीं नहीं मिलती पूरी दुनिया में, सिवाय पाकिस्तान में भी नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। मैंने तो देखा है कि सिर्फ आपकी जान पहचान का जो मेडिकल स्टोर वाला है वो नींद की गोली दे देता है, अदरवाइज तो आप जब तक आपके पास प्रिस्क्रिप्शन ना हो मेडिकल स्टोर और खासकर क्वालिटी मेडिकल स्टोर नहीं देते पाकिस्तान में भी। अच्छा, थोड़ा सा ये इशू है, आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, लेकिन ये कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने ऐसी मतलब फ्रॉम रेजिडेंसी टिल डेट मैंने ऐसी बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन देखी है। लोग 50-50 साल से एल्प और वाटर जो नींद की दवाएं होती हैं जिनके लिए बेचारे साइकाइट्रिस्ट जो हैं वो हमेशा उनको रखा जाता है कि नींद की दवाइयां दे देते हैं। इनके पास हम इसलिए नहीं जाएंगे कि वो नींद की दवाई दे देते हैं, लेकिन देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नींद की दवाइयां प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं और फिर उसको रोकना भूल जाते हैं। नाज़रीन, बहुत अहम प्रोग्राम आज का आपकी जहनी सेहत के हवाले से, क्योंकि
آپ کی باڈی جو ہے وہ صحت مند یا ورکنگ میں اسی وقت ہو سکتی ہے اچھی جب آپ کی ذہنی صحت بہتر ہوگی. ذہنی صحت بہتر نہیں ہوگی تو پھر سب پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کیسے ٹھیک رہ سکتی ہے, اور اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کو کیسے جو ہے اس کو حل کیا جائے, یہ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. سوال ہے پاکستان. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اس لیے آج ہم بات کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. ڈاکٹر ندیم صاحب, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے جو اس سال کی تھیم ہے یعنی مینٹل ہیلتھ ان ان ایکول ورلڈ, تو یہ تھیم آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں رکھی گئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالکل رائٹ ٹائم ہے اس موضوع پہ بات کرنے کا؟ جی میرے خیال میں اس سے بہتر یا اس سے مناسب ٹائم نہیں ہو سکتا. آپ نے کرونا کی وبا دیکھی 2 سال میں, اس میں جو روزگار کی صورتحال رہی آپ دیکھ رہے ہیں. دن بدن آپ خبریں سنتے ہیں کہ مختلف ملکوں میں مزید لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں. تو یہ بہت مناسب وقت تھا. اس کی وجوہات اگر آپ تھوڑا سا مجھے اجازت دیں تو میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کروں کوشش کرتا ہوں. دیکھیے, غربت ہے, غذائی کمی ہے, دنیا میں بہت جگہوں پہ بارش نہیں ہوتی, قحط کی صورتحال رہتی ہے, رہائشی مسائل ہیں, بے روزگاری ہے, تعلیم اور صحت کی ناکافی سہولیات ہیں, جنگ ہو رہی ہے ہمارے پڑوس میں, وہاں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ مستقل ہجرت نقل مکانی کر رہے ہیں. گزشتہ 10 برسوں میں تقریباً 20 کروڑ لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کی ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف بہتر روزگار کی تلاش میں آ رہے ہیں. اثرات اس کے یہی ہوتے ہیں کہ ذہنی امراض میں دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے, ذہنی امراض سامنے آتے ہیں, لیکن ناکافی سہولیات کی وجہ سے ان کو ہم علاج نہیں کر پاتے. ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ آئی تھی 2010 میں, انہوں نے کہا ہے کہ 104 ممالک میں 1.75 بلین لوگ جو ہیں وہ زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں. یہ 104 ممالک ہیں. ٹھیک ہے, گلوبل معاشی نظام جو آپ کا ہے وہ سارا بیسڈ کر رہا ہے پروفٹ پہ, ارننگ پہ. تو وہاں مٹیریل چیزوں کی پوزیشن بہت اہمیت اختیار کرے گی. کون سا فون ہونا چاہیے, کون سی جگہ کا ٹور ہونا چاہیے, اس نے اسٹریس میں اضافہ کر دیا ہے. ایک دوڑ شروع ہو گئی ہے. ٹھیک, WHO کی ایک اسٹڈی ہے کہ دنیا بھر میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں اس میں 75 سے 85% جو نفسیاتی مریض ہیں ان کے لیے سہولیات بہت ہی کم ہیں, نہ ہونے جیسی ہیں. پاکستان میں آپ کو بتا دوں کوالیفائڈ سائیکیٹرسٹ 600 ہیں اور 1 لاکھ کی آبادی پہ نفسیاتی مریضوں کے لیے 2 بیڈز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 1/3 ممالک جو دنیا کے ہیں وہ نفسیاتی امراض کے لیے ان کے پاس علیحدہ سے کوئی بجٹ نہیں ہے, اور 20% ممالک جو ہیں وہ اپنے پورے صحت کے بجٹ کا 1% نفسیاتی امراض پہ خرچ کرتے ہیں. ہمارے یہاں صورتحال اس سے بھی خراب تر ہے. ٹھیک, تو یہ تھوڑی سی وجوہات اور میں نے آپ کے سامنے کوشش کی پیش کرنے کی. میڈم آپ کی جانب آنا چاہیں گے کیونکہ آپ گائنیکالوجسٹ ہیں, تو فرمائیں کہ وسط یہ جو پورا پوسٹ پارٹم جسے کہتے ہیں پریگنینسی کے اندر جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں کیا صورتحال ہوتی ہے خواتین کی, مینٹل ہیلتھ کی جو صورتحال ہے, جو ایک بڑے فگرز آتے ہیں اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ادھر بھی آ کے خراب ہو جاتی بات. ایکچولی پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے اس کی کچھ فیزز ہیں. پوسٹ پارٹم پیریڈ ہوتا ہے زچگی کے فوراً بعد کا, بچہ پیدا ہونے کے بعد کا جو پیریڈ ہے, جو شروع کے 6 مہینے ایک پرپیورم کا پیریڈ ہوتا ہے, اس میں یہ پرابلم زیادہ نظر آتے ہیں. اچھا, پوسٹ پارٹم سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کی شروعات تو اینٹی نیٹل پیریڈ سے ہی ہوتی ہیں, کہ جب حمل شروع ہوتا ہے اس وقت سے ہی اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی پیشنٹ اس پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں نہ جائے تو اچھا ہے کہ آپ اینٹی نیٹل پیریڈ سے ہی اس کو لوکیٹ کریں, اس سے بات کریں, اور اس میں اگر کوئی رسک فیکٹرز ہیں تو ان کو وہیں انڈیکیٹ کریں. لائک انوانٹڈ پریگنینسی ہے, سوشل برڈنز ہیں, ٹھیک ہے, ایڈولسنٹ پریگنینسی ہیں, چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, سوشل ایشوز ہیں گھر کے, میرٹل کانفلکٹس ہیں کہ شوہر سے نہیں بنتی ہے اور اس میں پھر وہ پریگنینسی کیونکہ شادی ہوئی ہے تو بچہ پیدا کرنا ہے اور وہ پھر پریگننٹ بھی جلدی ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کی اگر کوئی ہسٹری کے ساتھ پیشنٹ ہے تو اس کو آپ اسپیشلی اس کے اینٹی نیٹل کارڈ میں مینشن کریں کہ اس کے ساتھ یہ رسک فیکٹرز ہیں. جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کیا وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پوسٹ پارٹم ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے؟ اس میں کسی حد تک تو ہاتھ آپ کے ہارمونس کا ہے, کچھ ہارمونل چینجز آتے ہیں. ایسٹروجن بیسیکلی ہے, ایسٹروجن پروجسٹرون لیول کا لیول کم ہوتا ہے تو کچھ ہارمونس کے نیورو ٹرانسمیٹر جو ہیں وہ اوور ویلم ہو جاتے ہیں, زیادہ کام کرنے لگتے ہیں. اب اس کی کیفیت پہلے بلوز کی صورت میں ہوتی ہے, بلوز پوسٹ مارٹم بلوز کہتے ہیں. بلوز کی کیفیت جو ہے وہ تھوڑی مائلڈ ہے, وہ شروع 3 سے 5 دنوں میں نظر آتی ہے اور یوزولی زچگی کے 2 ہفتے کے بعد سبسائڈ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے.
اب امپورٹنٹ پیریڈ وہ ہوتا ہے کہ جب پیریڈ جیسے پیشنٹ ڈلیور ہوئی وہ بعد میں اگر اس کا سیزیرین سیکشن ہے یا اگر نارمل ڈلیوری بھی ہے وہ آپ کے پاس ٹانکے کھلوانے یا اپنے ٹانکوں کا چیک اپ کر کے آئے گی. آئی تھنک وہ پہلا پوسٹ نیٹل جو آپ کا پیریڈ ہے وزٹ ہے اس کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ اس کو پراپر ٹائم دیں, اس سے بات کریں اور آپ اندازہ لگائیں گے وہ ان بلوز میں ہے کہ نہیں, کیونکہ اگر آپ نے اس کو اس وقت نہیں پک کیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ فردر پروگریس کے ڈپریشن اور پھر سائیکوسس میں پھر وہ سوسائڈل جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی طرف چلی. اچھا, اینٹی نیٹل پیریڈ میں ایک دو چیزیں امپورٹنٹ یہ ہے میڈیکلی کہ ایک تو انیمیا نہ ہو ماں کو, کیونکہ انیمیا از آلسو میجر کاز فار ڈپریشن, اینڈ دوسرے تھائرائڈ ڈس آرڈر. تھائرائڈ کی جو کمی ہے وہ بہت کامن ہے. اب تو خیر اینٹی نیٹل میں ہم نے روٹین میں تھائرائڈ کا ایک ٹیسٹ ڈال دیا ہے کہ ہر ماں کا کرانا ضروری ہے, اور اس میں جب ہم کراتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسیڈنس بہت ہائی ہے ہائپوتھائرائڈزم کا, اور یہ ہائپوتھائرائڈزم جو ہے یہ مزید ڈپریشن کے لیے پرون کرتا ہے اس ماں کو. اچھا, اس دوران میں عموماً جو ماں ہوتی ہے وہ اپنی گائنیکولوجسٹ جو ہوتی ہے اسی سے ہی کنسرن رکھتی ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا ڈاکٹر چینج کرے اور کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی جائے اس ٹائم میں؟ جب آپ کو جس طرح سمجھیں کہ ایک مریض جو 9 مہینے آپ کے پاس کوئی 7-8 وزٹ کرتی ہے وہ آپ کی زیادہ اچھی دوست ہوگی نہ کہ ایک میل سائیکیٹرسٹ کی جس کے بعد وہ پہلی دفعہ جائے گی, تو آپ سے زیادہ اچھی اوپن اپ ہوگی وہ, تو آپ اس کی زیادہ ڈپریشن کی کیفیات کو انڈیکیٹ کر سکتی ہیں. اور ٹھیک ہے اگر آپ اپنے حد تک مینج کر سکتی ہیں تو اوکے, ورنہ پھر اسپیشلسٹ کے پاس آپ اس کو ریفر کر دیں. اب جب ریفر کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے یہاں جو فیملیز ہیں وہ بہت سماجی دباؤ میں آ جاتی ہیں کہ یہ نفسیاتی بیماری کیوں ہوئی ہے. اگر اس کو ڈپریشن میں جیسے اس کی نیند ڈسٹرب ہے, ایپیٹائٹ ڈسٹرب ہے, وہ سو نہیں پا رہی ہے, کھا نہیں پا رہی ہے, اپنے بچے میں انٹرسٹ نہیں لے پا رہی ہے, تو بڑے بوڑھے وہی جیسے کہ بری نظر ہو گئی ہے یا زچہ کو جو ہے وہ کسی بھوت پریت کا سایہ ہے, اس طرح کی بات کرتے ہیں اور ایڈوائس سیکھ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب بیٹھ کے سمجھانا کسی حد تک ہم گائنیکولوجسٹ کا بھی فرق ہے obstetrician کا کہ ہم بتائیں کہ آپ جائیں نفسیاتی اسپیشلسٹ سائیکیٹرسٹ کو دکھانے سے کوئی نفسیاتی مریض نہیں ہو جاتا, بلکہ جب آپ اندر کی اپنی کیفیت اس سے کہہ دیتے ہیں تو بہت حد تک آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے, آپ کا بوجھ بہت ہلکا ہو جاتا ہے. تو عام پبلک میں بھی شاید آپ کو کوئی تکلیف ہو, آپ کسی سے کہہ دیں گے تو آپ کتنا بوجھ ہلکا محسوس کرتے ہیں, کچھ اس طرح کی کیفیت ہے. رائٹ, اس کو بالکل بہت پریت اور جادو کا نہیں سمجھا. لیکن کیوں ڈر ہے عوام میں کہ وہ ماہر نفسیات کے پاس نہیں جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پیسے کا بھی ضیاع ہے یا یہ جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یا آپ لوگ جو اتنے اسپیشلسٹ ہیں شعبے کے, کیا مارکیٹ میں آپ اپنا ٹرسٹ نہیں بٹھا سکیں کہ کوئی اگر آپ کے پاس آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا, یا اس کی کیا اور کیا وجوہات ہیں؟ یہ ہم جانیں گے لاسٹ سیشن میں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج ہم ہیں اصغر ہاسپٹل کراچی میں اور یہاں پہ بات کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ منتھ ہے اکتوبر کا, اس کے حوالے سے کہ پاکستان میں ذہنی صحت کے حوالے سے کیا صورتحال ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرت بدر صاحبہ, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. تو میڈم آپ فرمائیں کہ علاج کے کیا کیا طریقے ہیں, یعنی کس طریقے سے پیشنٹ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو زیادہ تر کس طرح کے پیشنٹس ہوتے ہیں اور زیادہ تر کس طرح سے علاج کیا جاتا ہے؟ ہمارے پاس ہر طرح کے پیشنٹ آتے ہیں, جس میں ڈپریشن بھی ہوتا ہے, اس میں ایڈجسٹمنٹ پرابلم بھی ہوتی ہے, بچوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں, بزرگوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں, اور جو خواتین آتی ہیں وہ بھی ڈپریشن کا اور سائیکوسس کا شکار ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس ہر طرح کے پیشنٹ آتے ہیں اور ان کو ہم ایک تھراپسٹ کے طور پہ ان کو ڈیل کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کا سنتے ہیں کہ وہ کس نہج پہ ہیں, اگر وہ کوئی اپنی پرابلم شیئر کرے تو کس حد تک ہے, اور آیا یہ کہ ان میں ان کا کتنا بڑا, ان کی اپنی شخصیت کا کتنا بڑا کردار ہے, اور ان کے ماحول کا یا ان کے گھر والوں کا کیا کردار ہے. تو یہ ایک تھراپسٹ کا کام ہوتا ہے کہ پہلے وہ پیشنٹ سے اندر کی بات نکالے, اس سے اپنا ریپو کریٹ کرے, اس سے اپنا ریپو بنائے, اور پھر وہ جو اصل چیز ہے وہ پھر اس کو پتہ چلے. اس میں اسپیچ تھراپی بھی ایک بہت امپورٹنٹ عمل ہے. اسپیچ تھراپی میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جس طرح سے ایک تتلاہٹ کا یا ہکلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں یا احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, اس سے بھی اسپیچ تھراپسٹ میں مدد ملتی ہے, اور پھر وہ ان کی ایجوکیشنل اور ان کی جو سوشل پرابلمس ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں. تھراپسٹ ان سے بات کرتا ہے, بچے کو ریلیکس کرتا ہے. اچھا, بعض اوقات بچے بہت اٹک کے بات کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جی ہاں بالکل, بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ہمارے وجہ کیا ہوتی ہے اس کی اٹک کے بات؟ وجہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بچہ جب شروع میں گرو کر رہا ہوتا ہے تو 5 سال کی عمر میں اس کی ایک پرسنالٹی کمپلیٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. پھر معاشرے سے وہ ادراک لے رہا ہوتا ہے, اور جب اس کو جگہ جگہ ہرڈلس محسوس ہوتی ہیں, رکاوٹیں محسوس ہوتی ہیں, تو وہ اٹکنا یا ہکلانا شروع کر دیتا ہے.
جس کی وجہ سے اس میں یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر باپ بہت غصے والا ہے یا ماں بہت غصے والی ہے تو وہ گھر کے اندر ایک ماحول لے کے اور اس چیز پہ اس کو کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, کوئی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا, جس کی وجہ سے اس میں یہ مسائل آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر فیصل افضل صاحب, آپ کارپوریٹ ہیڈ ہیں اصغر سائکیٹرک اینڈ جنرل ہاسپٹل کے, تو یہ ایک فیسلٹی ہے یہاں پر کہ جہاں پر لوگ آ سکتے ہیں, لوگوں کا علاج ہو سکتا ہے, تو آپ کے پاس کیا فیسلٹیز ہیں اور عوام جو ہے وہ کیسے فیضیاب ہو سکتی ہے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ؟ کہ فیسلٹیز تو ہمارے پاس ایڈمیشن کی آپ دو ہی باتیں کہ ہمارے پاس او پی ڈیز ہیں, ہمارے پاس ایڈمیشن کی فیسلٹیز موجود ہیں. سائیکیٹری میں تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ نارمل ڈیزیز سے کمپیئر کریں تو اس میں ایک ایوریج 10-15 ڈیز میکسیمم, اس سے زیادہ کا ہاسپٹل اسٹے نہیں ہوتا. لیکن سائیکیٹرک کے وہ پیشنٹ جن کو ضرورت ہو جاتی ہے ہاسپٹلائزیشن کی, ان کے ایڈمیشنز بڑے پرولونگ ہوتے ہیں. وہ کئی مہینے کئی سال تک جو ہے ہاسپٹلز میں انہیں مینیج کرنا پڑتا ہے. اس کے 2-3 ریزنز ہیں. کچھ ریزنز ایسے بھی ہیں کہ فیملی سپورٹ نہیں کرتی. فیملی اگر ہم چاہتے بھی ہیں کہ وہ گھر پہ جا کے مینیج ہو سکے پیشنٹ, وہاں بھی تھوڑا سا فیملی سپورٹ نہیں کرتی, جو ہمارے سوشل نارمز ہیں ان کی وجہ سے, جو سوشل پریشرز ہیں ان کی وجہ سے. تو اس لیے ہمارے پاس ایسے پیشنٹس کے ایڈمیشنس بھی ایزیلی ہو جاتے ہیں. اب ایکچولی جو اصغر ہاسپٹل ہے یہ کوئی 5 سال 10 سال کی ہسٹری نہیں ہے اس کی سائیکیٹری کی. 1953 سے یہ ہاسپٹل جو ہے سائیکیٹری میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, اور اس میں جتنا میکسیمم ہم اویئرنیس دے سکتے ہیں پبلک کو, اس میں ملٹیپل سیمینارز کرتے ہیں, کیمپس لگاتے ہیں, اور اتنے سالوں سے کرتے جا رہے ہیں. 53 سے آپ ایزیلی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نیئر ٹو سینچری ہونے والے ہیں نا. اور اس میں ہمارے ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف پاکستان کے لیول پہ, ہماری انٹریکشنز باہر دوسرے ملک کی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان سے بھی ہے. جیسے ہم انگلینڈ میں جو ہے جسے آپ رائل کالج کہتے ہیں اس سے بھی ریکگنائزڈ ہے. پھر WHO ہے, یونیسیف ہے, اس میں بھی ہمارے ان سے بھی وہ ہے انٹریکشنز میں ہے. تو ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. اب ہم نے ریسنٹلی جب ہم نے یہ کرونا اسٹارٹ ہوا ہے اور ابھی اسی کی فائٹ میں تھے, تو ہمارے پاس نمبر آف ایڈمیشنز سائیکیٹری کے انکریز ہو گئے, اور یہ ہم نے ضرور دیکھا ہے. اور اس کے بعد ہم نے اپنے پروگرامز اور اپنے اویئرنیس پروگرامز کو بڑھانا شروع کیا. جو ہم بیٹھے ہیں اسی سلسلے میں بیٹھے ہیں. اس سے پہلے ہم اپنے سارے کیمپس بھی کرتے رہے, لاسٹ منتھ بھی ہم نے کیمپس کیے ہیں. اور ہماری جو سوسائٹی تھی اس کو اب ہم ایکٹیولی جو ہے ریوائیو کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں, جیسے سر ہیں, میڈم ہیں, ان لوگوں کی ہیلپ لیتے ہوئے جتنی میکسیمم اویئرنیس کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کا بھی ہے, منشیات کا استعمال جو ہے, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کیفیت کے اندر زیادہ نظر آتے ہیں, بلکہ مینٹل ہاسپٹل کی طرف ان کو زیادہ رخ ہوتا ہے, بلکہ وہ جو ہمارے مینٹل جیل ہیں لوگ وہاں تک جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو کیا صورتحال ہے اس میں؟ دیکھیے ابھی WHO کی جو اسٹیٹکس آئے ہیں اس میں 6.7 ملین ڈرگ یوزر بتائے گئے ہیں پاکستان میں, 67 لاکھ. اب بہت سارے عوامل ہیں اس میں. ڈرگ کی اویلیبلٹی, نشہ موجود ہونا, ملنا. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کے لیے کہا گیا تھا کہ نیو یارک کے بعد سب سے زیادہ چرس یہاں پی جا رہی ہے. تو اویلیبلٹی. پھر دوسری ذہنی پریشانیاں, نوجوانوں کے لیے اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے ہیلتھ فل. اسپورٹس ختم ہو گئے ہیں, گراؤنڈز ختم ہو گئے ہیں جہاں نوجوان اپنا وقت گزار سکیں. پیئر پریشر ہوتا ہے, دوستوں کا دباؤ ہوتا ہے. یونیورسٹیز اور کالج میں جہاں پڑھے لکھے لوگ اس سے بچے ہوئے تھے, اب آپ نے آہستہ آہستہ سن لیا ہے کریک اور کوکین اور آئس اور کرسٹل سب وہاں بھی پہنچ گیا ہے. تو مسائل بہت زیادہ ہیں. اس کا تعلق فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ ہم کہتے تھے کہ یہ لوور کلاس منشیات جو ہے یہ غریب آدمی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. ہاں نہیں ایسا نہیں, ایک وقت تھا, سوچ یہی تھا. ابھی بھی ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ گٹکا یا چرس استعمال کر لیتے ہیں, اور جو آپ پل کے اس طرف جاتے ہیں تو وہاں پر پھر جو مہنگی چیزیں ہیں الکوہل سے لے کے کوکین اور یہ آئس اور کرسٹل وغیرہ سب چیزیں میتھامفیٹامین وغیرہ وہ استعمال ہوتی ہیں جیسی جیب اجازت دیتی ہے. لیکن ہر تہذیب میں آپ لیکن وہ جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب پہلی دفعہ اس طرف کوئی بڑھتا ہے تو وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اگر وہ بہتر ذہنی حالت کے اندر ہوگا تو وہ اس طرف نہیں جائے گا. جی بہتر ذہنی حالت بھی بہت سارے عوامل ہیں, ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جو نوجوان ہے اگر اس کی پرسنالٹی میں ایک سنسنی خیزی تھرل سیکنگ ہے, پی کر کے دیکھتا ہوں کیا ہوگا, حالانکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ محلے میں جو آدمی 10 سال سے ہیروئن پی رہا تھا اس کا کیا حال ہے,
لیکن وہ خود ٹرائی کرنا چاہے گا. تو یہ جو سنسنی خیزی تھرل سیکنگ کا بیہیویئر ہے، یہ دوستوں کا دباؤ، ٹھیک ہے نا، نیا کچھ کرنے کا شوق، یہ سب چیزیں مل کے اس طرف لے جائے. نوجوانی ہوتی ہے تو ہارمون زیادہ ہوتے ہیں، انرجی زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ آگے کا نہیں سوچتے ہیں. دین اینڈ دیئری کر لیا، تفریح کر لی، کھانا کھا لیا باہر تو وہاں بیٹھ کے چرس کی سگریٹ بھی پی لی. کبھی نہیں پیا، آج پی کے دیکھ لو، کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی پی رہے ہیں، یہ دوست بھی پی رہے ہیں. تو یہ مختلف پریشر ہوتے ہیں نوجوانوں پہ، جس کی وجہ سے وہ نشے کی طرف جاتے ہیں. اچھا، اگر اس میں آپ کا آپ فرمائیں کہ اگر ہمارا ڈیلی لائف یا ڈیلی روٹین بہتر ہوگا، یعنی مثال کے طور پہ ہم کھانے میں کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا ہم کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں، ہم واک کر رہے ہیں، یعنی اگر ہم اپنا چاہے اس سے تعلق فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے، ایک غریب آدمی بھی سڑک پہ ٹہل سکتا ہے جا کے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی پارک کے اندر جائے گا یا جم کے اندر جائے گا. تو اگر ہم تھوڑا سا اس پر اپنا ڈیلی روٹین ٹھیک کر لیں تو چیزیں تھوڑی بہتر ہو سکتی ہیں. جی بہت فرق پڑے گا. اگر ہمارا جو ایک ڈیلی روٹین ہے، جیسے اگر ہم ٹائم پہ سو رہے ہیں، ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں صبح کو، خاص طور پہ جو نوجوان ہوتے ہیں، بچے جو ہیں جیسے 14-15 سال جیسے کراچی کی تو خاص طور پر یہ صورتحال ہے کہ جس وقت سو کے اٹھنا چاہیے اس وقت لوگ سوتے ہیں. بالکل. اور یہ کووڈ کی وجہ سے اور زیادہ ہمارا سلیپ سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے. خاص طور بچوں کا پوری رات وہ موبائل دیکھتے ہیں، صبح وہ سوتے ہیں، دوپہر کو اٹھتے ہیں، پھر وہ کسی ایکٹیویٹی کی طرف جاتے ہیں. لیکن اگر ہمارا سلیپ سائیکل نارمل ہے، اس کے علاوہ اگر ہماری روٹین نارمل ہے، ہمارا جو کھانا پینا ہے، یعنی کہ اگر ہم سبزیوں کا استعمال، فروٹ کا استعمال، دودھ کا استعمال، ایسی چیزیں اگر ہم کھائیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں بہت ایکسپینسو بھی کوئی ہمارا وہ لائف اسٹائل ہو، لیکن جو ایک نارمل گھروں میں جو ہوتا ہے روٹین ہوتا ہے، اگر ہم اس کو فالو کریں. میں کلینکل نیوٹریشنسٹ ہوں. مجھے یہ چیلنج نظر آتا ہے کہ میرے پاس بھی کچھ خواتین آتی ہیں اوبیسٹی سے لے کر نا، وہ ڈائگنوز ہو جاتی ہیں. اب وہ ڈائگنوز ہوئی ڈپریشن سے ان کا وزن بڑھا. اب ان کا وزن کم کرنے کے لیے بھی مجھے کوئی اینٹی ڈپریشن کی ٹیبلٹ دینی ہے جو کہ مزید وزن کو بڑھا رہی ہے. اب آپ اس میں میری رہنمائی کریں کہ میں ان کا ڈائٹ پلان بھی ان کو پراپر دے رہی ہوں، پراپر نیوٹریشنل سپلیمنٹس بھی دے رہی ہوں، سب کچھ دے رہی ہوں. وہ ایک ہیلدی لائف سٹائل پہ بھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، میڈیٹیشن بھی کر رہی ہیں، واک بھی کر رہی ہیں. ان کے لیے کون سی ایسی ادویات ہیں، ٹھیک ہے آپ کے پاس وزٹ کریں گی، لیکن مینٹل ڈپریشن ریلیز کرنے والی ادویات بھی تو ویٹ گین کرتی ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کچھ ایسی ہمارے پاس اینٹی ڈپریسنٹس ہیں جس سے ویٹ گین بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جس سے ویٹ لاس ہوتا ہے، یعنی کہ جو کہ ویٹ کو آپ کے ریگولرائز کرتی ہیں، جس میں فلاکسیٹین وغیرہ، جو ایکسرسائز میں ایک ہے فلاکسیٹین، اس سے یہ ہے کہ آپ کا ویٹ بھی مینٹین رہتا ہے یا تھوڑا کم ہی ہوتا ہے، اور جو ہے باقی وہ بہت اچھی اور پوٹنٹ اینٹی ڈپریسنٹ بھی ہے. تو یہ ہے کہ اگر ایسے دیکھیں، جب بھی ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے تو ہم اس کو اکارڈنگلی ٹریٹ کرتے ہیں، جیسا مریض ہے ویسا علاج ہوتا ہے. میرا سوال ڈاکٹر ندیم سے ہے کہ دوران حمل جو مائیں اینٹی سائیکوٹک اینٹی ڈپریشن استعمال کرتی ہیں تو کیا نوزائیدہ بچے پہ بھی اس کا کوئی اثرات ہوتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. وہاں پر پروز اینڈ کونز وے کرنے ہوتے ہیں، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے. اگر دوا دینے سے نقصان ہے تو ہم نہیں دیتے ہیں. سائیکو تھراپی ہے، کاؤنسلنگ ہے، اس سے کام لیتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 9 مہینے کی پریگنینسی ہے اور دوا نہ دینے سے نقصان ہو رہا ہے ماں کی صحت کو، ذہنی صحت کو، تو ہمیں وہاں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اب گائیڈ لائنز آ گئی ہیں انٹرنیشنل رائل کالج کی، آئس کی. آج کل بچوں میں ذہنی امراض بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، خاص طور پر ٹین ایجز بچوں میں بھی، چاہے وہ بچے ہیں یا بچے ہیں، ان میں یہ پرابلم آ رہی ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہمارا آن اسکرین ٹائم ہے، جو آج کل ان پروٹیکٹڈ آن اسکرین ٹائم، یعنی کہ جو ہم آج کل ہر بچے کے ہاتھ میں ایک اسکرین ہے، یعنی کہ یوٹیوب، موبائل ہے، وہ گوگل ہے، ٹیبلٹس ہے، مطلب جو بھی. تو یہ ہے کہ آن اسکرین ٹائم، اب وہ بچہ جو وہ دیکھ رہا ہے کنٹینٹ، وہ پوری طریقے سے سپروائز تو ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں اگریسو کنٹینٹ بھی دیکھ رہا ہے، مار دھاڑ ہو رہی ہے بہت بچپن سے، مطلب 2 سال کے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، 3 سال کے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو وہ ٹک ٹاک ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. نیوٹرل فیملیز میں آج کل رہتے ہیں، یعنی کہ جو میاں بیوی ہیں، 2 بچے ہیں، 3 بچے، سنگل فیملیز میں ہیں، تو جو ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ بچے کا دیکھے گا کون؟ باپ کام پہ چلا گیا، ماں کچن میں کام کر رہی ہے، جو نارملی ہمارے یہاں مڈل کلاس فیملیز کا جو سیٹ اپ ہے. اب بچہ کیا کرے گا؟ جو ایک چھوٹا بچہ، تو وہ جو دادا دادی نانا نانی کا رول تھا وہ ختم ہو گیا، وہ یوٹیوب نے لے لیا. ٹھیک ہے سر، میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی کووڈ ایسوسیٹڈ اینزائٹی اور ڈپریشن بہت کامن رہا ہے،
اس کے ساتھ ساتھ ابھی سوشل اکنامک کرائسس بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پیشنٹ ایک تو یہ کہ سائیکیٹرک سینٹر میں آ نہیں پاتا, اگر وہ آ جائے اور جس طرح دوائیوں کی قیمتوں میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے تو ایک جو دیہڑی دار طبقہ ہے یا جو ڈیلی ویجز والا پیشنٹ ہے, ہم اس کے لیے کون سی مثبت صورتحال پیدا کر سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے ڈاکٹر ندیم, آپ فرمائیں. یہ جو دوائیوں کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے, بے انتہا اضافہ ہو گیا ہے, ایک غریب آدمی کے لیے دوا لینا مشکل ہو گئی ہے. جی, گزشتہ 3 سال میں آپ کو یاد ہوگا 5 دفعہ قیمتیں بڑھائی گئی ہیں. اب ایک وقت وہ آ رہا ہے کہ دوا بیچنے والے تو خوش ہیں کہ 5 دفعہ قیمت بڑھ گئی ہے, لیکن ان کے خریدار ختم ہو جائیں گے. ہم اپنی طرف سے یہ ریئشور کرانا چاہیں گے ان کو کہ ابھی بھی ایسی پرانی سستی نوعیت کی دوائیں موجود ہیں کہ جس سے ان بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے نفسیات کی حد تک. کون ذمہ دار کون ہے؟ یعنی اگر ایک شخص چوری کر رہا ہے اور وہ اس حد تک صورتحال پہنچ گئی ہے اور کسی مجبوری کے نہیں کر رہا ہے, تو معاشرہ ذمہ دار ہے, اس کی تربیت ذمہ دار ہے, یا یہ سرکار اور ریاست اور حکومت جو ہے یہ ذمہ دار ہے کہ جو ماں کا رول ہوتا ہے حکومت کا, وہ ماں کا رول ادا نہیں کر پا رہی ریاست؟ دیکھیں, جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز یا جو ہمارے گورنمنٹ ہے وہ تو آبویسلی رسپانسبل ہے, کیونکہ اس کے بغیر تو ظاہر ہے ہر کوئی اپنے لیول پہ تھوڑا تھوڑا بھی اگر کرے گا تو آبویسلی کچھ نہ کچھ تو کنٹریبیوٹ کرے گا. لیکن گورنمنٹ اگر جب تک نئی رسپانسبلٹی لے گی تو اور ایک بڑا واضح ڈفرنس نظر آتا ہے جب ہم جدید دنیا میں جاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک اگر کوئی شخص کسی ملک کا شہری ہے تو وہ لاوارث نہیں ہے, اس کا کوئی وارث حکومت موجود ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں لوگ جو ہیں ان ملکوں کی نیشنلٹیز لینے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں چاہتے ہیں کہ ان کا باپ مل جائے, وہاں پہ کوئی وارث مل جائے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے, جہاں ان کے بچے فری اسکول میں پڑھ سکیں, جہاں ان کو فری علاج مل سکے, جہاں اگر وہ محنت کر رہے ہیں تو اس کا وہ ٹیکس دے رہے ہیں تو اس کا ریٹرن ان کو مل سکے. بالکل. اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ باہر کے ملکوں میں پریکٹس کی جاتی ہے, ہمارے یہاں تو نہیں ہے. اس کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں. سیلف ایکچولائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو جانیں کہ آپ کیا ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں ہم لوگ نیچے پھنسے رہتے ہیں. لائک بیسک نیڈس میں کھانا پینا, فیڈنگ ہو گیا, ہماری سیکیورٹی ہو گئی, ہم سے نکل ہی نہیں پاتے, ہم سے نہیں نکل پاتے. ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے کہ چاہے وہ مخیر اداروں کا کھانا کھلانا ہو, بریانی دوپہر کو, یا بے نظیر کارڈ ہو 12,000 روپے کا, بریانی نہیں سر, بکرے کا کھانا, بکرے کا صحیح کہہ رہے ہیں, مٹن. اس سے زیادہ اگر اسی بچے کو 2 محلے والے مل کے ایک چپس کا ٹھیلا لگوا دیتے تو چوری کی نوبت نہیں آتی. تو آپ روزگار کمانا سکھائیں انوویٹو طریقے سے کہ کیا کیا جاتا ہے. رائڈر بھی دیکھیں نا, دینا چاہیں گے. ایک سوال بھی آیا تھا سوچ کے حوالے سے کہ اصل چیز تو سوچ ہی ہے. جی, بس ایک پبلک سروس میسج تو نہیں, بس میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر میں یہ آئیڈیا دوں ان فیملیز کو کہ جہاں پر ایک حاملہ عورت جو ہے وہ اینٹی نیٹل یا پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں جاتی ہے تو اس کو لائٹ نہ لیں, بلکہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو کنسلٹنٹس کو سیکھ کریں, ایڈوائز لیں. جب جتنا ہمارے لیول کا کام ہوگا ہم کریں گے, نہیں تو ہم سائیکیٹرسٹ کو ریفر کر دیں گے. اور اگر ہم اس کو بہت لائٹ لیں گے اور ہم بھوت پریتی سمجھیں گے تو یہ بہت سیویئر ڈپریشن کی نوبت لے لے گا اور وہ ماں اپنی جان کو اور اپنے بچے کی جان کے لیے بھی خطرہ پیدا کر سکتی ہے. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ کہ دوسرے حمل کی ذمہ داری اس پہ نہ ڈالیں جب تک وہ ایک کرائسس سے نہیں نکل جاتا. جی, بہت بہت شکریہ. میں آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ بہت اہم موضوع پر آپ نے عوام کو کی رہنمائی فرمائی. اور جو مینٹل ہیلتھ یعنی ذہنی صحت جو ہے, اگر پاکستان کی قوم ذہنی طور پہ مضبوط صحت رکھے گی تو ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں, کوئی کچھ ہمارے لوگ کچھ کام کر سکتے ہیں. آپ لوگ تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے حکومت کا ہے کہ اس سلسلے میں حکومت اویئرنیس پیدا کرے لوگوں میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سرکاری اسپتال ہیں وہاں پہ سہولت ہو. اس کی جو میڈیسنز ہیں جس پر آج بہت بات ہوئی, جو بہت مہنگی ہو گئی ہیں, ان پر جو ہے خیال کیا جائے, ان پہ جو ہے اس کی قیمت جو ہے کم ہونی چاہیے. تو صحت کے شعبے کے اندر وہ کہ گورنمنٹ بہت سارے انیشیٹو لیتی ہے, لیکن وہ پاکستان کی جتنی بڑی عوام ہے اس کے لحاظ سے آج بھی بہت کم محسوس ہوتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ اس پر جو ہے خاص توجہ کی جائے گی. اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے بجٹ کا بہت کم حصہ یعنی 1% سے بھی کم حصہ مینٹل ہیلتھ پر خرچ ہوتا ہے جو صحت کا بجٹ ہے, تو اس پر جو ہے بجٹ بڑھانے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. سوال ہے پاکستان.